सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये है आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे आज के मेहमान हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपके प्रोग्राम पे ही आ जाते हैं। हाउ यू सी के मतलब इसको देखा तो ऐसे जाना चाहिए कि पीएम यूथ का जो प्रोग्राम है इसको मेजरली इसका जो पर्पस हो सकता है यूथ को एंगेज करना। यूथ तो कहीं और इंगेज है। हाउ यू सी ऑल दिस? आप पे क्यों नहीं एतमाद किया जा रहा? यूथ आपके साथ क्यों नहीं है? देखें, इसकी एक हिस्ट्री है। पहली तो बात है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। यूथ, इस इलेक्शंस का रिजल्ट ही देख लें 2018 और 24 के, तो ओवरवेलमिंगली जो यूथ का वोट था वो पीएमएलएन को पड़ा हुआ है। और उसके अंदर जो हमारी जो अगर आप पीछे देखें कि जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान की किसी जमात ने यूथ पर काम नहीं किया जितना काम पीएमएलएन ने किया। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, पीप्स स्कॉलर से लेके दानिश स्कूलों से लेके ओवरऑल बाहर जो बच्चे हम भेजते थे, टॉपर्स पूरे पाकिस्तान के, पंजाब हुकूमत होते हुए पंजाब में बुलाना। और उसके साथ फिर जब 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है ये पीएमएलएन ने शुरू किया, नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया वफाक की सतह पे। उनका विजन था और पहली चेयरपर्सन मरियम नवाज थी, ये उनका ऑफिस था। तो यूथ के साथ जो एक कनेक्ट है ना वो पीएमएलएन का बहुत गहरा है। कैसे इंगेज कैसे करते हैं आप दानिश स्कूल के बच्चे बच्चियों को बुलाएं, जिन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं था आज उनके मुस्तकबिल बन गए। भट्टे पे काम करने वाले बच्चे और बच्चियां जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, जिन्होंने मट्टी में मट्टी हो जाना था, उनका मुस्तकबिल बनाया। जो स्कॉलरशिप्स दिए जिन बच्चे बच्चियों को, चाइना का दरवाज़ा खोलने वाला शहबाज शरीफ जो स्कॉलरशिप्स दे के भेजा, आज वहाँ पर हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के। आज आप देखें कि जो हमारे पीफ स्कॉलर्स हैं, मुझे आज अच्छी तरह याद है कि जो पहला स्कॉलरशिप जिस बच्चे को मिला था उसके वालिद साहब डीजी खान में घरों में रंग करने का काम करते थे। वो बच्चा आज सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। तो ये इस तरह की 4.5 लाख एग्जाम्पल्स हैं उस दौर की। ठीक, 2024 में नौजवानों का वोट आपको ज़्यादा पड़ा है, आप ये क्लेम कैसे कर सकते हैं? आप डेटा, मैं तो ये मेरा डेटा तो नहीं है, डेटा सेज कि हमारा जो वोट का तनासुब है, हाँ। जो वोट पीएमएलएन को पड़ा है उसके अंदर 35, ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 35 से कम एज के बच्चों ने ज्यादा वोट पीएमएलएन को दिया हुआ है। पीटीआई से ज्यादा वोट आपको पड़ा है? पीटीआई से ज्यादा वोट हमें पड़ा हुआ है। मतलब आप क्लेम कर रहे हैं नौजवान मैं क्लेम नहीं कर रहा पीटीआई के साथ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वोट का तनासुब जो है ना, वो अगर आप डाटा निकालें 2024 का, जो मेरा डाटा नहीं है, 2018 का डाटा, तो उसके अंदर जो रेशो ऑफ वोट्स आ रही है वो पीएमएलएन को यंगस्टर्स की ज़्यादा आ रही है, नंबर 1। और जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज के अंदर, जिस तमाम जमातों का डाटा निकाल लें, पीएमएलएन ने सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका जो दिया वो पीएमएलएन ने दिया हुआ असेंबलियों के अंदर। तो इस लिहाज से तो जो यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन है वो भी किसी यंगस्टर को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हुआ ये कि चूंकि मैं यूथ को 2006 से पार्टी के बिहाफ पे देख रहा हूँ और मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। मेरा काम जो है वो, और मैं खुद यूथ मिनिस्टर रहा हूँ पंजाब में 10 साल, तो मैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो एक समझते हैं कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो चीज़ें लेकर आगे चलने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स हम यूथ को ही दे रहे हैं। हर जगह पे नेशनल यूथ काउंसिल बनाई है, पूरे पाकिस्तान से 100 बच्चे बच्चियाँ एक प्रोसेस से सिलेक्ट होकर आए हैं और पूरी दुनिया से 13 बच्चे और बच्चियाँ नेशनल यूथ काउंसिल में एक प्रोसेस से आए हैं। और ये हज़ारों बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से ये 100 का सैंपल पंजाब से निकला और 13 का दुनिया से निकला। तो हम तो यूथ को मौका दे रहे हैं कि वो आगे आए और आके खुद जो है, और ये यूथ एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, उस पर भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन ये आम तासुर तो यही बताता है कि नौजवान इस वक्त जो है वो आपके साथ नहीं खड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके साथ खड़ा है।
اور زیادہ تر اعتماد ان کی سائڈ پر فال کرتا ہے. تو آپ یہ تاثر کیوں نہیں بنا پاتے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب کہاں لیک کرتے ہیں؟ دیکھیں جو 5th جنریشن وار ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ ایک ڈسپیئر پھیلاؤ، ایک مایوسی پھیلاؤ، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ، ذہین لوگ، آپ جیسے لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. میں آپ کا نام تو ویسے لے رہا ہوں، مطلب میں مثال اوور آل، کہ وہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے. آج کا نوجوان چاہ کیا رہا ہے؟ آج کا نوجوان ایک مستقبل چاہ رہا ہے. آج کا نوجوان بہترین تعلیم چاہ رہا ہے. آج کا نوجوان اپنا مستقبل چاہ رہا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کے پی کے اندر 15 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کوئی ایک نئی یونیورسٹی، کوئی ایک نیا ہاسپٹل، کوئی ایک نیا کالج، کوئی ایک یوتھ انیشیٹو جو پنجاب سے شروع ہوئے. میں اس بات کا وٹنس ہوں، میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب میں تھا. ہمارے انیشیٹوز کو کاپی کیا گیا کے پی کے اندر. آج ان بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ آج وہاں پہ ان کو مل کیا رہا ہے؟ آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے اگر کالجوں یونیورسٹیوں کا اگین ڈیٹا نکلوائیں، پنجاب کے کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں زیادہ تعداد کے پی کے بچے اور بچیوں کی ہے. اگر وہاں پر تعلیم بہت اچھی ہوتی تو وہ اپنے بچے بچیوں کو پنجاب کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں نہ بھیجتے. اگر پنجاب کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ کے پی کے کی 60% پاپولیشن پنجاب کے ہاسپٹلز میں آ کے علاج کرواتی ہے. ڈینگی کا جب آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اسلام آباد کے اور ہمارے اٹک کے ہاسپٹلز، ایون لاہور تک کے ہاسپٹل کے پی کے دوستوں اور ساتھیوں سے بھر جاتے ہیں. ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو حکومت بیٹھی ہے اس نے ڈیلیور کیا کیا آج تک؟ آپ جتنی مرضی باتیں کر لینا، جو سوشل میڈیا کے آپٹکس ہیں وہ کبھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے یوتھ کو جس طرح سے انگیج کیا نا، اس میں جو سب سے زیادہ مؤثر انسٹرومنٹ تھا وہ سوشل میڈیا تھا. آپ کی گورنمنٹ، آپ سوشل میڈیا سے اتنا گھبراتے ہیں کہ آئے دن، مطلب آج تو آپ دیکھ لیں کہ انسٹاگرام ہو، ایکس ہو یا یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، سب پاکستان میں بند کیا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آپ کیا مطلب کس طرح سے کر پائیں گے انگیج یوتھ کو جب آپ ان کے بیسک انسٹرومنٹ کو جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیں گے؟ وہ تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، نفرت کریں گے مزید. پہلی تو بات ہے کہ کسی بھی چیز کو بند کرنا جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ایز اے پاکستانی اور ایز اے میں چونکہ کام کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ یوتھ انیشیٹوز کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بندش حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے آگے لایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے، اور آپ کے ذریعے ایکچولی میرا قوم سے سوال ہے جو پورے یہ سن رہے ہیں، کہ اس وقت جس طرح کی ایک یہ ہائبرڈ وار چل رہی ہے، عرب سپرنگ کا نعرہ لگا، تحریر اسکوئر کا نعرہ لگا. جب تحریر اسکوئر وہاں پہ نعرہ لگا، ڈی چوک کا یہاں پہ نعرہ لگا. تو تحریر اسکوئر کرنے والے یا عرب سپرنگ جو لے کر آ رہے تھے وہ آج کہاں پہ ہیں؟ وہ شام، عراق، لیبیا، مصر کہاں پہ ہیں؟ ان کے نوجوان کہاں پہ ہیں؟ ان کی حکومتیں کہاں پہ ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو ایک حملہ کیا گیا تھا نا، وہ حملہ اور جو اس کے پیچھے ریسورسز تھے، یہ جو 2014 میں دھرنا دیا گیا تھا، کس بات کا دھرنا تھا؟ کیا چاہتے تھے یہ لوگ؟ کیا پاکستان کے اندر 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تھی، کیا پاکستان میں روز بم دھماکے نہیں تھے؟ کیا پاکستان میں 22 سے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ کیا پاکستان کی انڈسٹری باہر شفٹ نہیں ہو رہی تھی؟ کیا آئی ایم ایف نے 2013 کے الیکشن کے درمیان یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ پاکستان 2 ماہ میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور پی ایم ایل این مل کر حالات کو درست کرتی ہے اور اس کو کھڑا کرتی ہے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ؟ تو آج میرا قوم سے سوال ہے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے محرکات کیا تھے؟ کیا لنڈن پلان جو اس وقت بیٹھ کر بنا تھا اور جس کو جنرل فیض حمید اور وہ پوری ٹیم جن کا سب کچھ کچا چھٹا سامنے آ چکا ہوا ہے، وہ کس چیز کے لیے کام کر رہے تھے؟ سب ہو گیا نا. 4 سال گزر گئے اس بات کو، جب آپ کی گورنمنٹ آئی، پی ڈی ایم 1 پھر پی ڈی ایم 2 آ گئی. ان الیکشنز میں کیا ہوا؟ آپ تو اپنا بھی الیکشن ہار گئے، اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جو 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ بیسکلی الیکشن چوری ہوا ہے. تو اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ پہلی تو بات ہے، میرا رزلٹ آپ دیکھیں، میں 1100 ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. میں ببانگے دھول میں کورٹ میں موجود ہوں، میں الیکشن کمیشن میں بھی گیا ہوا ہوں. تو ہم لوگ شور نہیں مچاتے ہیں. ہمارے اوپر جو عمران خان کے دور میں ظلم ہوئے، جس طرح میرے اوپر نیب کے 5 کیسز بنائے گئے، جس طرح میرے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے گئے، ایف آئی اے کے کیسز بنائے گئے، 37 پرچے دیے گئے، جس کے اندر
دہشت گردی سے لے کے کورونا وائلیشن تک کے پرچے شامل تھے. میرے گھر پر چھاپے مارے گئے, میرے بچوں کو ہراساں کیا گیا. ہم نے شور نہیں مچایا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے اور ہم مقابلہ کرتے ہیں. اور آج بھی میرے الیکشن پہ جو انہوں نے ہاتھ مارا, میں کورٹس میں اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر آؤں گا. لیکن ہم کس نے ہرایا آپ کو؟ وہ لوکل پیسے دیے گئے, وہاں پہ جو آر او تھا اس نے پیسے لیے, وہ سارا ریکارڈ آ چکا ہوا ہے اور میں تو وہ سارے ریکارڈز لے کے کورٹ میں موجود ہوں. بٹ اپنا رائٹ لوں گا, لیگل وے سے لوں گا. ہم مشرف دور کے اندر بھی احتجاج کرتے تھے, گملہ نہیں توڑتے تھے. 11 دفعہ جیل گیا تھا مشرف دور میں, لیکن ایک گملہ نہیں توڑا کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ وسائل ہمارے ہیں, ان کی حفاظت کرنا, ان کو آگے لے کے جانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگلی بات 8 فیب کا آڈٹ ہونا چاہیے پھر بھی, کس کا؟ یہ جو 8 فروری کو ہوا. میں کہتا ہوں 2018 کا آڈٹ کر لیں. جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے نا آڈٹ کرانے کی, اپنے لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ہوا 2000 یہ جو الیکشن ہوئے 2024 میں, جب اس کے آڈٹ کی بات آتی ہے تو آپ لوگ ہائپر کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہائپر نہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. بالکل غصے میں نہیں آتے. پھر غصہ ان لوگوں پر آتا ہے جو باہر کی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر اتنے ہی ارسطو تھے تو 2018 میں مانے نا. اب تو وہ فیض حمید نے سب کچھ بتا دیا, ان کے ساتھیوں نے بتا دیا کہ 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا تھا. 2024 کا الیکشن, اگلی بات سن لیں, 2018 کے الیکشن کو جو چوری ہوا تھا نا, تو آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں کتنی پٹیشنز آئی تھیں. 2024 جو شور مچاتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا, کتنی پٹیشنیں کی ہیں؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں آپ کے پاس خالی 17 سیٹیں آئی ہیں, باقی تو ان کا سارا. میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں, یہ پاکستان کے غدار ہیں. کہنے کو تو آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں. ویسے بہت بڑا کلیم تھا. ایک پاپولر جماعت کو آپ نے کہا کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. بالکل تعلق نہیں ہے. یہ کس بیس پہ کہا آپ نے؟ میں نے اس بیس پہ کہا کہ جب امریکہ کے اندر قراردادیں پیش ہوں پاکستان کی سالمیت کے خلاف, جب یورپین یونین کے اندر قراردادیں پیش ہوں, اگر ان کو اتنا درد ہے پاکستان کا, اتنا درد ہے ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑے ہونے کا, تو غزہ کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کیوں نہیں قراردادیں دیتے؟ فلسطین کے اندر بچے بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیوں کشمیر کے بچے بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ عالمی طور پہ آواز اٹھی. کس کی اٹھی؟ یہ جو آپ ایک پاپولر سٹینس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ خود اپنی اس میں ساخت میں کچھ بھی نہیں. یہ آپ کا خیال ہے. عالمی طور پر آوازیں اٹھی عالمی طور پر. جب پاکستان پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے, تو ہمیں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ملین مارچ ہوتا ہے یورپ کے اندر, لنڈن کے اندر, امریکہ کے اندر, تو یہ لوگ جو پاکستان کے خلاف قراردادیں لا رہے ہیں ان ملین مارچ میں یہ کہاں پہ تھے؟ ایک بندہ ان میں موجود نہیں تھا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ ایک دماغوں کو مفلوج کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور یقین کریں سیاسی آدمی میں ضرور ہوں, سیاست کریں. 9 مئی کو جن لوگوں نے بغیرتی کی, پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا, یا تو کریں نا. آپ لوگ تو ایک فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. آپ نے کہا کہ جو 9 مئی جنہوں نے کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کے آپ استقبال کرتے ہیں, ان کو ہار بناتے ہیں. یار پہلے اپنا قبلہ تو درست کر لو, پہلے فیصلہ کر لو کہ تم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو یا پاکستان کے خلاف کھڑے ہو. وہ تو کہتے ہیں عوام نے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا, جو بیانیہ آپ بناتے ہیں 9 مئی کا وہ تو فلاڈ ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں. 8 فروری کو KPK میں دھاندلی ہوئی ہے. امیر مقام اور ہمارے اختیار ولی ان سب کو ہرایا گیا. شہباز شریف کو وہاں سے ہرایا گیا. کس نے ہرایا؟ جنرل فیض نے اور اس کی ٹیم نے. یہ جو سارا جھوٹ بولتے ہیں نا, میں تو اس بات پہ حیران ہوں. ایک جھوٹا بیانیہ گوئبل جس طرح ہٹلر کا تھا, اس طرح یہ یہاں پر اب گوئبلز کی ایک ٹیم ہے جو دن رات کام کر رہی ہے اور پاکستان کی اساس پہ حملہ کر رہی ہے. چلیں سب جھوٹ ہے. 8 فروری ٹھیک ہوا, سب اچھا ہوا, نون لیگ کو مینڈیٹ ملا, عوامی اعتماد آپ کے پاس ہے. آج نون لیگ گورنمنٹ میں نہیں رہتی. ویئر اسٹینڈس دا PMLN؟ کہاں ہے؟ پنجاب میں آپ کو عوام کی حمایت حاصل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ دوبارہ 2/3 لے پائیں گے؟ نواز شریف صاحب تو آئے تھے 2/3 کے لیے, لیکن اب تو نون لیگ کا کہیں نظر نہیں آتا معاملہ. نواز شریف وہ لیڈر ہے جو ہمیشہ نتائج کو تسلیم کرتا ہے
اس کے پاس جتنے ان کے سنتے ہیں نا، ان کے پاس جتنے راز ہیں اس ملک کے، انہوں نے کبھی ملک کی سلامتی کو کمپرومائز نہیں کیا. 2018 کے الیکشن کے اوپر جو کچھ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، میاں صاحب اور ان کی جو پوری ہماری جماعت کے لیڈرز کے ساتھ کیا گیا، ہم نے تو نہیں کہا کہ پاکستان کو جلا دو، پاکستان کو گھرا دو. آپ یقین کریں ہم جیل میں ان کو ملنے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بالکل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آئین اور قانون کے مطابق جو کرنا ہے بالکل اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ، پاکستان کی اساس پہ حملہ نہیں کرنا. تو یہ لوگ تو پاکستان کی اساس پر بار بار حملہ کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ PTI ہو. جو پاکستان کی بنیاد پر حملہ کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ ابھی بھی ایک پاپولر جماعت؟ نون لیگ اللہ کے فضل سے کلین سویپ کرے گی. یہ میں پنجاب کے اندر مریم نواز روز کہیں نہ کہیں پہ جا کے کھڑی ہو رہی ہے، 10-25 ہزار بچے بچیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، بچے بچیاں اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے سیلفیاں لے رہے ہیں، اس کے لیے باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ لیپ ٹاپ دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگا لیتے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ، اب دیکھیں نا یہ اب آپ سے یہ اعتراض ہے. آج آپ نے یہ اسیسمنٹ کر کے بات کیا مجھ سے کہ کتنے بچے بچیاں تصویر لگاتے ہیں؟ لاکھ لیپ ٹاپ دیا، 30 بچے بچیاں، 31واں دکھا دیں مجھے. میں نے بھی پوری ایک اسٹڈی کی ہوئی ہے. یہ مجھے اب آپ سے گلہ ہے کہ آپ ایک اتنے ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کر آپ 30 بچوں کو لاکھ بچوں کے اوپر حاوی کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، ہم بچوں کا مستقبل بناتے رہیں گے. پاکستان سب سے بڑا فری لانسرز میں 4تھے نمبر پر ہے. وہ ہمارے ان انیشیٹوز کی وجہ سے، جو فری وائی فائی ہم دیتے ہیں، جو لیپ ٹاپس دیتے ہیں، جو بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگز دیتے ہیں، جو IT کی ٹریننگز دیتے ہیں. چند گندے انڈے اگر کچھ کرتے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی قوم کے بچوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے. آپ کسی کے اوپینین کو گندا انڈا کہہ رہے ہیں، اس کی بیس پہ کہہ رہے ہیں، یہ تو غلط بات. نہیں ایک ذمہ دار حیثیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 30 لوگوں کی اوپینین کو، تو 30 جب لاکھ بچوں پہ گندے انڈے تو نہ ہوئے نا، تو لاکھ بچے کیا ہیں؟ لاکھ بچہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ان کا اوپینین ان کا اوپینین جو ہے آپ کہہ رہے ہیں. کچھ شرم آنی چاہیے کسی کو کہ اگر اس کو ایک چیز دی ہے، ہم نے یہ کہہ کے تو نہیں دی کہ تم ووٹ PMLN کو دو، ہم نے تو یہ کہہ کے دی کہ تم اپنا مستقبل بناؤ. تم اپنا مستقبل نہیں بنا رہے، تم تخریب کر رہے ہو. اور آج میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، تو وہ اپنا مستقبل عمران خان کے ساتھ دیکھتے ہیں. میری عرض سن لیں. آج آپ ایک سٹڈی کرائیں، جن بچے بچیوں نے اس طرح کی بدتمیزی کی، آج ان کا مستقبل کیا ہے. دیکھیں بادب بامراد ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب بدتمیزی نہیں سکھاتا، دنیا کا کوئی لیڈر بدتمیزی نہیں سکھاتا. قوم جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے قوم کو راستہ دکھانا، اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جا کے اس کا مستقبل بنانا. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے فالوورز کا مستقبل بنواتا ہے. ان کا مستقبل کہاں پہ ہے؟ یہ بچے بچیاں جو 2014 کے دھرنوں میں نکلے، جو اس کے بعد انگیج رہے. 14 سے باہر کیوں نہیں آ پا رہے؟ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ آج ہے نا 2024 میں 24 تک، میں 2014 سے 24 تک کی بات کر رہا ہوں کہ 2014 سے 24 تک جو تخریب میں انوالو رہے، جو انتشار میں انوالو رہے، آج ان کا مستقبل کیا ہے؟ ہم بنانا چاہتے ہیں ان بچوں کا مستقبل. ہم آج بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ان کو ایک راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم اور خوشحال کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے یا کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہے. جو پاکستان کا شہری ہے، نوجوان بچہ اور بچی، اس کا مستقبل بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ چند لوگ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں یا کلیمز جو کر رہے ہیں نا، آپ اتنی مضبوط گورنمنٹ کے بہاف پہ کر رہے ہیں کہ وہ 2 بیساکھیوں جو کہ پیپلز پارٹی کی بیساکھی ہیں، اس کی بنیاد پہ کھڑی ہے. وہ تو کبھی بھی ہٹ جائے اور گورنمنٹ کبھی بھی کھسک جائے. رانا صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنی غیر سیاسی بات کی ہے آپ نے کہ گورنمنٹس جو ہیں، کولیشن گورنمنٹس پوری دنیا میں چلتی ہیں، پوری دنیا کے اندر. اور دوسری بات ہے، ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے ہیں. جب تک ہم سمجھیں گے کہ ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم کریں گے. جب ہم سمجھیں گے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے اور ہمارے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کی وجہ سے، جو ابھی تک کچھ نہیں مسئلہ، ابھی تک ماشاءاللہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے، تو جس دن ہم سمجھیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اسی دن واپس عوام میں چلے جائیں گے. ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں 97 کا الیکشن ہوا، PMLN 2/3 میجورٹی سے جیتی.
2002 کا الیکشن ہوتا ہے, ہم پوری پاکستان میں قومی اسمبلی میں ہماری 14 سیٹیں ہوتی ہیں. تو جماعتوں کی زندگی میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ملک کو ترقی دینا, ملک کو خوشحال کرنا. ہمارا اللہ کے فضل سے ویژن, ہماری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے, آگے بھی کرتے رہیں گے. مصائب ہم نے پہلے بھی برداشت کیے, آج بھی کریں گے, بٹ ہماری کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے. ٹھیک, اب تھوڑا سا پروگرام کے بارے میں بتا دیجیے اپنا, کہ اس کو آگے کیسے لے کر بڑھ رہے ہیں. دیکھیں, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے نا, یہ 4 E's کے اوپر ہے. اس کے اندر ایجوکیشن ہے, اس کے اندر امپلائمنٹ ہے, اس کے اندر انگیجمنٹ ہے, اس کے اندر انوائرمنٹ ہے, اور اس کے اوپر پھر نیچے جو ہے نا, ہر ان 4 E's کے نیچے پھر ہم سپورٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ, ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, IT, آرٹس اینڈ کلچر. تو کوئی سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہم جو ہے چھوڑے ہیں, اور اس کے اندر ہمارا مقصد ایک ہی ہے. میں آپ سے جو پہلی بات کی تھی نا, اور آپ نے کہا تھا آپ غصہ کھا گئے ہیں, غصہ مجھے نہیں تھا, مجھے صرف افسوس ہے کہ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار تم کو ہم یہ چیز دے رہے ہیں تو آپ نے ووٹ PMLN کو دینا ہے. ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ, کیونکہ جو بچہ بچی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. جو بچہ یا بچی یا نوجوان جو ہے ہمارے, وہ با ادب نہیں ہوں گے. وہ دنیا میں آج UAE میں کیا ہو رہا ہے, آج باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستانی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. آج وہ جو ایک پودا, ایک جو ذہن سازی کی گئی نا, آج اس کا نقصان ان بچوں کے مستقبل کو ہو رہا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں, جب الیکشن آئے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرو کہ جدھر ووٹ دینا ہے, لیکن اس وقت حکومت ہماری ہے, ڈیسیژنز ہم لے رہے ہیں. جب وقت آئے گا بالکل کرنا, جس کو مرضی ووٹ دینا, لیکن ہم آپ کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنا مستقبل بناؤ, اپنا مستقبل بنا کے اپنے گھر کا مستقبل بناؤ, اپنے علاقے کا مستقبل بناؤ, پاکستان کا مستقبل بناؤ. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے, ہم لونز بھی دے رہے ہیں بچے بچیوں کو, ہم سٹارٹ اپس میں بھی مدد دے رہے ہیں, ہم نیشنل انوویشن ایوارڈ جو ہیں ان بچوں بچیوں کے ٹیلنٹ کو ہم آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. جس میں ٹیلنٹ ہے میرٹ کی بنیاد پہ اس کا رستہ نہیں رکے گا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کا ویژن ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب نے جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ان کی کمٹمنٹ ہے. یہ مریم نواز کی کمٹمنٹ ہے پنجاب کے اندر, اور ہم ڈیلیور کرتے جائیں گے. میں پنجاب سے, میں بلوچستان بھی جا رہا ہوں, میں ابھی چند دن پہلے KPK میں تھا, میں گلگت بلتستان جا رہا ہوں. ہم ہر جگہ پہ, آزاد کشمیر, سندھ, مطلب ہم ہر جگہ پہ بچے بچیوں کو انگیج کر رہے ہیں. ہم ان کو ایک بہتر مستقبل دے رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا دار و مدار ان بچے بچیوں کے خوشحالی کے اوپر ہے, ان کے مستقبل کے اوپر ہے. تو ہم ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا بند نہیں ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں, یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بالکل بند نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر جو جھوٹ ہے نا, دیکھیں ابھی چند دن پہلے بنگلہ دیش میں ایک صحافی نے جھوٹ لکھا, اس کو عمر قید ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مینز اینڈ میئرز, امریکہ ہم کہتے ہیں نا سویلائزڈ ملک ہے, یورپ ہم کہتے ہیں سویلائزڈ علاقہ ہے, UK, تو جو وہاں پر SOPs ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان ڈیموکریسیز کو فالو کرنا چاہیے, اور جب ہم ان کے بنائے ہوئے رولز اینڈ لاز کو کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر لو. پاکستان دنیا میں سب سے آزاد ملک ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. آپ تمام سرویز کو اٹھا کے دیکھیں, تمام ان کے رولز اور لاز کو اٹھا کے دیکھیں, اور ہمارے لاز کو دیکھیں, تو کیا قباحت ہے اس میں کہ جو ان ملکوں کے رولز اینڈ ہیں ریگولیشنز ان کو ہم یہاں پہ نہ لے کر آئیں. تو ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیٹ ہی نہیں آتا, سوشل میڈیا ہی نہیں چلتا, تو پھر کیسی آزادی؟ اب یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو براڈ بینڈ ہے نا, دیکھیں جب آپ پاکستان کے خلاف گفتگو کریں گے, پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلائیں گے, براڈ بینڈ آج بھی ہمارا بالکل ٹھیک چل رہا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ IT منسٹری کی گروتھ جو ہے وہ فینومینل ہے. اب IT سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کی جب گروتھ فینومینل ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو IT کا ایشو نہیں ہے, ان کو یہ وائی فائی کا ایشو نہیں ہے. ایشو کن کو ہے؟ جو پاکستان کے خلاف ایک کمپین چلاتے ہیں, جو واٹس ایپ اور اس طرح کی باقی میڈیمز کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جھوٹ. آپ ابھی میرے ساتھ بیٹھ کے, میں آپ کے ساتھ مل کے 5 آپ کی مرضی کے واٹس ایپ چینل کھولتے ہیں,
ان کو گو تھرو کرتے ہیں, اس میں جو چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اگر سچ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کو کوئی نقصان نہیں بالکل نہیں پہنچ رہا, ترقی کر رہی ہے روز یہ جو بندشیں ہیں اس کے باوجود براڈ بینڈ جو ہے وہ پورا ٹھیک چل رہا ہے. آئی ٹی کی فگرز یہ ہماری فگرز نہیں ہیں, یہ جو فگرز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیتی ہیں, پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. کون سا ایسا ریکارڈ ہے, ذرا کوٹ کریں گے, چاہیں گے کریں؟ آپ اگلے 2 دن پیچھے کی ہماری جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں ان کی پریس کانفرنس پورے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے, نہیں سن تو لینا, انہوں نے پوری بیٹھ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کی. جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی جتنی ہمارے پاس فگرز آ رہی ہیں, جو ہماری آئی ٹی منسٹری کی فگرز آ رہی ہیں, وہ ساری اوپنلی ہم نے شیئر کی ہیں پبلک کے ساتھ, اور اس کے اندر آئی ٹی کی گروتھ پھر کہہ رہا ہوں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ. رانا صاحب آپ نے سخت سوالات فیس کیے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو. یہ میں اس سے زیادہ بھی سخت فیس کرنے کو تیار ہوں. سچ قوم کے سامنے آنا چاہیے, میں بس اس بات پہ ہوں, اور نوجوانوں کو سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.